अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। 9 मई वाकयात की बाज गश्त में अब साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का भी बाकायदा तौर पर इजाफा हो गया है कि जिनको अब 9 मई से जुड़े वाकयात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद से होने वाली तफ्तीश में 9 मई से जुड़े वाकयात में मजमूम सियासी अनासर की ईमा पर मुलविस होने के इल्ज़ामात को भी देखा जा रहा है। इसके साथ साथ फैज़ हमीद को अब बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट भी कर दिया गया है और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक इस साल 12 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने वाले फैज़ हमीद पर 4 बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पहला इल्ज़ाम सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना है, जबकि दूसरे इल्ज़ाम के तहत फैज़ हमीद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने में मुलविस पाए गए। तीसरा इल्ज़ाम इख्तियारात और सरकारी वसाइल की गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक है, जबकि चौथे इल्ज़ाम के मुताबिक फैज़ हमीद ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अफराद को भी नुकसान पहुँचाया है। ISPR का यह भी कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने के हवाले से अलहदा तफ्तीश की जा रही है। एक तरफ फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई वाक़यात में की तहकीकात शुरू हो गई हैं, जबकि दूसरी जानिब आज ही सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान की जानिब से 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और आज इसकी आईनी बेंच ने इब्तदाई समाअत भी की है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि अगर हुकूमत ये गिला कर रही है कि अब तक अदालतें 9 मई केसेस का फैसला नहीं कर सकी और बड़ा वक्त गुजर गया उसमें और मुल्ज़िमान को सज़ाएं नहीं दी जा सकी, तो साथ साथ ये भी देखा गया है कि 9 मई वाक़यात के मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान की बरीयत भी हुई है। मिसाल के तौर पर इसी साल 30 मई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 9 मई वाक़यात के 4 केसेस में बरी किया, जबकि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 नवंबर को 9 मई के 2 केसेस से इमरान खान को बरी कर दिया। इस सारी डेवलपमेंट के बाद अब 6 दिसंबर को इमरान खान समेत 60 से ज़ायद PTI रहनुमाओं पर 9 मई को GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर 9 मई के मुकदमात तो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान का भी इस हवाले से एक ताज़ा मुतालबा सामने आया है कि जिसके मुताबिक वो क्या चाहते हैं, उनकी हमशीरा अलीमा खान की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। पहले सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब मैंने उसके अंदर 26 नवंबर का मुतालबा उसमें शामिल कर दिया है। ये 2 वाक़यात जिसके अंदर पहली दफ़ा भी हमारे 16 लोग शहीद हुए थे, लेकिन इस बारी बहुत ज़्यादा कसीर से लोग शहीद हुए हैं और छुपाई जा रही है बात। वो चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस JIT को की सरबराही करें। इसके साथ साथ नाजरीन PTI अब मुज़ाकरात की भी बात कर रही है, जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ रऊफ़ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि PTI की तो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है। सुनिए। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता है, हम एंगेज्ड हैं उनके साथ और हम चाहेंगे कि ये जो बातचीत है ये आगे बढ़े और मुझे पूरी उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ेगी। वो किस लेवल पे है रऊफ़ साहब, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता? वो मैं उस पे नहीं जाऊंगा, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो अभी प्रेमेच्योर्ड है। जब वो मटीरियलाइज होगा तो मेरा ख्याल आप सब लोगों को पता चल सही है। अब 2 बड़े सवाल जो इस सारी सूरत हाल से जन्म लेते हैं, उनमें पहला सवाल तो ये है कि क्या हुकूमत वाकई अब 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी करवाने को तैयार है, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल से 9 मई का मुअम्मा तो जहां से शुरू हुआ था आज भी वहीं खड़ा नजर आता है और इसमें अब 26 नवंबर का भी इजाफा हो गया। दूसरा अहम सवाल यह है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से किन पर्दा नशीनों के नाम सामने आ सकते हैं और क्या वाकई इस माहौल में मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असेंबली में नून लीग के चीफ विप और सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज की डेवलपमेंट से आगाज़ करते हैं। प्रेस रिलीज सामने आई ISPR की और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो उसमें इंकशाफात थे वो आपने भी पढ़े होंगे आई एम श्योर। अब इस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये गिला रहा है कि 9 मई के जो केसेस हैं उनमें अदालतों ने अभी तक सज़ाएं नहीं दी, बड़ा डिले हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने भी यही बात की कि अगर ये सज़ाएं हो जाती तो ये मामला हल हो जाता। अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या मूड बनाया हुआ है, क्या सोच रही है? कि आपको लगता है कि फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो आज ये सारा जो सिलसिला आश्कार हुआ, हम सबकी नज़रों के सामने आया, उससे कोई बड़ी खबर आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरल फैज़ हमीद का जो सारा मामला है, इसमें जो 3 इल्ज़ामात आपने अभी पढ़ के सुनाए हैं, पहली बात तो ये संगीन नोयत के हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो मैं उन्हें कहूँगा कि काबिल तारीफ़ हैं, जो ये सारी चार्जशीट ये सारा मामला है। पहली बात तो ये कि अस्करी इदारे ने, फ़ौज ने ये साबित किया है कि उसमें अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है और कोई अपने दिए गए इख्तियारात का और दी गई पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है तो इदारे के अंदर एक मजबूत अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है वो मौजूद है।
اور کوئی بھی جو ہے اس کی دسترس سے بچ نہیں سکتا، خواہ وہ کوئی چھوٹے رینک کا آفیسر ہو یا کوئی بڑے رینک کا آفیسر ہو۔ دوسری خوشائند بات یہ ہے جی اس میں کہ آئندہ جو سیاسی معاملات ہیں ملک کے، اس میں کوئی بھی اگر اس طرح کی انٹرونشن، اور خاص طور پہ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ ایلیمنٹس جو اس میں ملوث تھے ان کا بالواسطہ بلا واسطہ کوئی اگر لنک جڑتا ہے جنرل فیض حمید سے، اور وہ آگے جو ہونے والی مزید تحقیقات ہیں اس میں وہ ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، تو آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا کہ اپنی پوزیشن کو دوبارہ میں کہوں گا کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس حد تک جائے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ اور باقی اگر یہ عدالتی معاملات اور سپریم کورٹ میں یہ جو میٹر پینڈنگ نہ ہوتے ریگارڈنگ ملٹری کورٹس اور وہ سارا ان کی تشکیل اور ان کیسز کی آگے چلنا، تو شاید اس وقت تک یہ تمام کیسز میں یہ ٹرائل ہو کے جو اصل ملزم تھے انہیں سزا ہو جاتی، اور جو نہیں تھے یا جن کے خلاف شواہد پورے نہیں تھے وہ بری ہو جاتے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جلد از جلد اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن یعنی کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار عدلیہ ہے اس سارے ڈیلے میں؟ دیکھیں بدقسمتی سے ابھی جو ہمیں لوگ کہتے ہیں یا جو ہمارے سیاسی مخالفین کہتے ہیں جی عدلیہ کو یہ کر دیا، عدلیہ کو وہ کر دیا 26ویں ترمیم کے بعد، یہی تو ہم کر رہے ہیں کہ جو یہ پینڈنگ کیسز ہیں یہ تیز رفتاری سے آگے آئیں، فیصلے ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو عام لوگوں کے میٹرز ہوتے ہیں جس میں بڑے سنگین ترین جرائم، جس میں 302 کے مقدمات ہیں، ڈکیتی کے مقدمات ہیں اور زمینوں کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ 14-15 سال ان کے فیصلے نہیں ہوتے، 18 سال فیصلے نہیں ہوتے ہیں ان کے۔ 9 مئی کی ہم بات کریں تو اس کیس میں اتنا ڈیلے ہوا کیوں؟ جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شواہد سارے موجود ہیں تو پھر اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ لوگ یہ بھی اب اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ، اور بہت سارے مبصرین جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں اس سے سیاسی مقاصد بھی حاصل کرنا مقصود ہے حکومت کا۔ نہیں، سیاسی مقاصد حاصل کرنا بالکل بھی حکومت کا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ایک اس میں جو پازیٹیو پہلو ہے وہ بھی دیکھیں، وہ یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہوئی۔ جو ہمارے اوپر سب سے پہلے پروپیگنڈا تھا کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو پکڑیں اور سزا دیں، بالکل بھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی بھی ہیں ابھی پچھلے ماضی قریب میں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس تھوڑا سلو ضرور ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ اس میں ہمیں مزید اس کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ضرورت ہے، بٹ یہ بالکل میں وثوق سے کہوں گا کہ اس میں کسی بھی بے گناہ کا، اور خاص طور پہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نوجوان جو اس میں 9 مئی کے واقعات میں گئے مختلف مقامات پہ، یہ بھی ٹریپ ہوئے ہیں بیسیکلی۔ پی ٹی آئی نے ان کو ٹریپ کیا ہے۔ ٹریپ کس طرح کیا ہے کہ غلط انہیں ایک آپ یہ کہیں کہ نیریٹو دیا، ان کے ذہنوں کو انہوں نے پلوٹ کیا، انہوں نے نفرت بھری اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف۔ میں ان کی معافی بھی کروا سکتا ہوں، حنیف عباسی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ میں ان کی معافی کراتا ہوں اگر وہ، مجھے ان نوجوانوں سے، اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا، مجھے ان نوجوانوں سے اور ان کی فیملی سے ہمدردی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان اس 9 مئی کے خاص طور پہ مقدمے میں 2 پہلو ہیں، ایک تو فیض حمید صاحب کا کیس الگ ہے، اور سیاسی جماعت جو کہ تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی، عمران خان، ان کا کیس الگ ہے۔ ظاہر ہے وہ سویلین کورٹس میں ٹرائی ہو رہے ہیں، یہ ملٹری کورٹ کا سارا معاملہ ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا۔ اب اس میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے ہم ویٹ کریں گے کہ اس کا کیا فیصلہ نکلتا ہے، میٹر انڈر سب جوڈس ہے، ایک حد سے زیادہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جو سویلین عدالتوں میں کیسز ہیں 9 مئی کے، اس میں سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اب وہاں پر 2 پیرل چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک میں ہے کہ ایکویٹل ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو ایکویٹل ہوا 6 مقدمات میں، 250 لوگ جو ہیں وہ پشاور کی عدالت نے چھوڑ دیے، بشمول عاطف خان جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرے مقدمے میں 9 مئی کے جو کیسز ہیں جس میں جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب سمیت 60 جو پارٹی کے ممبران ہیں وہ 6 دسمبر کو ابھی ریسنٹلی ان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کیس کو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب ساتھ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل کریں آپ، وہ میرے ماتحت نہیں تھے اور ان کا اپنا ادارہ ان کا ٹرائل کر رہا ہے، یہ خوشائند بات ہے۔ تو یہ ایک طرف ایکویٹل چل رہا ہے، دوسری طرف فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور کیسز تقریباً نوعیت ایک ہی جیسی ہے ان کی۔ دیکھیں جو ایکویٹل ہوئے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف 9 مئی کے مقدمات میں اندھا دھن لوگوں کو پکڑ کے اور انہیں سزائیں نہیں دی جا رہی، جن لوگوں کے خلاف فیئر ٹرائل، بالکل فیئر ٹرائل، اور اگر اس میں اگر کوئی پکڑا ہوا کسی بھی وجہ سے اور اس کے خلاف سالڈ جو ہے وہ کارروائی، سالڈ ثبوت نہیں آ سکا، تو وہ اس کی رہائی ہو رہی ہے۔ ابھی اسلام آباد میں جو یہ جو پی ٹی آئی کی جو یلغار تھی جو 26 نومبر کی، میں نے کل اس سلسلے میں بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کی، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی واضح کر دوں، پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ اس میں کنکلوژن کیا ہوا؟ وزیر داخلہ سے ہوئی، سیکرٹری انٹیریئر موجود تھے، اس میں کنکلوژن یہ ہوا
کہ یہاں پہ جو بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں گرفتاریوں کی، کے پی کے لوگ گلا مند ہیں، ہمارے اسلام آباد کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، پشتونوں کو اٹھا رہے ہیں، ہمارے پنجاب سے لوگ پکڑے گئے ہیں، فیکٹ پہ ہے، میں آپ کو لسٹیں دے سکتا ہوں، یہ لوکل لوگ اور پنجاب کے لوگ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک جو یونیفارم ڈیسیژن ہوا ہے پرائم منسٹر کی جو ڈائریکشن ہے اور انٹیریئر منسٹر کی، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف وہاں پہ فزیکل پریزنس ود ویڈیو موجود ایویڈنس، وہ صرف کھڑا ہونا نہیں، وہ اگر ایکٹیولی کوئی انتشار پھیلانا، پولیس پہ کوئی چارج کرنا، کوئی پتھر مارنے پولیس کو، کوئی اس طرح کا انتشاری عمل میں ملوث ہے، اس کو ٹرائل کیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے نہیں، سب کو رہا کیا جائے گا اگلے 2 دنوں میں. اگلے 2 دنوں میں یہ وزیر اعظم صاحب کا آرڈر ہے؟ بالکل ان کا آرڈر ہے. یہ تو پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے ہمارے پروگرام پہ کی ہے. اچھا، اب اسی حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا اور حکومت کا ایک اور بھی ڈیسیشن ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس ہی اس کا اختیار ہے، آپ لوگ لینا چاہیں تو لیں گے. پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو اس کی، اور اس کا اختیار ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہے. اس پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ بنانا چاہیے جوڈیشل انکوائری، کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ضرور ہو، ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتفاق سے آپ کا جو اسٹوڈیو ہے یہ بالکل این اس موڑ پر ہے، ڈی چوک پر ہے. آپ اپنے اسٹاف سے پوچھیں، اپنے لوگوں سے پوچھیں، یہ 2 سڑکیں ہیں. ڈی چوک لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی گھاٹی ہے، کوئی بہت بڑی ویلی ہے جس میں خدا نہ خواستہ لاشیں گر گئی ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا. جتنی مقبولیت ڈی چوک کی ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کسی کے ذہن میں یہ ابہام ہے کہ ڈی چوک کہاں ہے، کیوں ہے اور کیا ہے. سب کو پتہ ہے کیا ہے. ڈی چوک سب کو اگر پتہ ہے تو اچھی بات ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک ڈبل روڈ ہے اور اس کے سائڈ پہ پلازے ہیں. یہاں پہ تو اگر کوئی مرغی بھی مرے تو لوگوں کو پتہ چلے. میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ کبھی سینکڑوں لاشیں ابھی تک کسی بات کا تعین نہیں ہو سکا. 1000 سے شروع ہوئی، 278 پہ تو انہوں نے 3 دن لاک کر دیا. میں ہمیشہ اس بات کو کرتا ہوں اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کرتا ہوں کہ 3 دن آپ نے پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں مسخ کیا. ان کے جو ٹرولرز ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں کہ جناب 287 بندہ پولیس نے اور اداروں نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے مار دیے ہے جی، اور لہو لہان ہو گئی ہے ڈی چوک اور سارا. آپ بتائیں کہاں پہ لہو لہان ہوا ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ گولی اس کو لگی اور بندہ غائب ہو گیا، یہ تو نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو 12 لوگ ہیں جن کے جنازے اٹھے نہیں، مطلب 278 سے اب 12 وہ نمبر تو وہ تو لیکن اب وہ 12 کی بھی تصدیق ہونی ہے کہ کیا وہ واقعی 12 تھے. گورنمنٹ کر رہی ہے یا وہی کر کے آپ کو بتائیں؟ وہ ہم بھی کر رہے ہیں. پھر وہ دیکھیں، اگر گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کی یہاں سے گاڑیاں بھگاتے ہوئے جب وہ واپس گئے ہیں، اس کی فوٹیجز ہیں، موجود ہیں. ان کی گاڑیوں کے بونٹ کے آگے ان کے ورکر ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں کہ جناب بھاگ گئے علی امین گنڈا پور بھاگ رہا ہے. یہ فوٹیجز موجود ہیں. لاشیں کرنے کی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات بالکل ہم چیک کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی وائلنس، کوئی اس طرح کی گولیاں جو انہوں نے نیریٹو ابھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہم اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، فیکٹس کے ساتھ ثابت کریں گے، ورنہ تو یہ ساری فوٹیجز موجود ہوتی. پھر اگر یہ ایمبولینسز اسپتال جاتی ہیں، وہاں پہ کہا کہ جی اسپتال میں کرفیو لگا دیا. خدا کے بندو، ایک پیمز اسپتال میں 4000 امپلائی ہے. میں تو اس کا انچارج منسٹر رہا ہوں نا، ایک بات میں واقف ہوں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4000 بندہ جو اسپتال کا امپلائی ہے اس میں ایک بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے جو فوٹیجز بنا لیتا، کچھ کر لیتا. ڈاکٹرز ہیں، آپ کا سٹاف ہے، مطلب میں تفصیل میں چلا گیا ہوں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. یعنی کہ آپ لوگ اس کی اپنے طور پر انکوائری کر رہے ہیں. ہم کریں گے، ضرور کریں گے. وہ پاکستانی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کی کسی کی شہادت ادھر سے کریں گے ڈاکٹر صاحب. اب رینجرز کے لوگ دیکھیں، وہ الزام لگا رہے ہیں جو ہے رینجرز کے لوگ پاکستان وہ شہید ہوئے ہیں، 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے شفا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور اگر وہ رینجرز کے تو سامنے نا 5 لوگ شہید ہوئے ہیں، پاکستانی تھے. ان کے گھروں میں جا کے ان کی ماؤں کو کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے بچوں کو جا کے کیا کہیں گے کہ یہ کس مشن پہ تھے، یہ کیوں شہید ہوئے ہیں؟ یہ نقصان ہے نا. آپ جلغار کرتے ہیں اس طرح کے جیسے آپ کو علاقہ فتح کرنے آ رہے ہیں، سرکاری وسائل آپ استعمال کرتے ہیں. وہ فوٹیجز بھی موجود ہیں کہ جو ہے مظاہرین آنسو گیس جو ہے اس کے شیل فائر کر رہے ہیں. اور میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، چونکہ میرا حلقہ ہے یہ، میں یہاں سے 3ری دفعہ ابھی یہ منتخب ہوا ہوں. 2008 میں پہلی دفعہ میں یہاں سے الیکشن جیتا. ایک بات سے ہم واقف ہیں، انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں تھے. جو آنسو گیس کے شیل وہ فائر کر رہے تھے، میرے ایس ایس پی اور میرے ڈی آئی جی نے کہا کہ سر خدا گواہ ہے ہمارے پاس بھی یہ نہیں ہے. ہمارے پاس تھے لیکن وہ نہیں ہے جو مظاہرین کے پاس ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی یلغار اسلام آباد نے برداشت کی ہے. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ بتائیے جاتے جاتے کہ 13 دسمبر کی ایک ڈیڈ لائن ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سے آپ مذاکرات کر لیں اور ہم بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے فرشتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں.
ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ رؤوف حسن صاحب نے کل ہمارے پروگرام پہ یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہرحال ان کے رابطے چل رہے ہیں آلریڈی. 13 دسمبر سے پہلے آپ لوگ ان کو کوئی انگیج کرنے کا پلان رکھتے ہیں یا بات چیت آپ کی ان سے نہیں ہو سکتی؟ بات بتاؤں, یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اسٹیبلشمنٹ بھلے ہر دنیا کی ایک حقیقت ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ایک حقیقت ہے, لیکن ملک جو چلائے جاتے ہیں وہ سیاستدان چلاتے ہیں اور وہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے معاملات چلیں گے. یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بات سمجھ آتی ہے 100%, ہم نہ صرف بیٹھیں گے بلکہ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے. بالکل, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی کسی بند گلی میں نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے ان سے مذاکرات کون کرے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے ہماری اس میں تو سینئر جو ہماری قیادت ہے وہ فیصلہ کرے گی, اور پھر ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی بیٹھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, ایم کیو ایم ہوگی, آئی پی پی ہے, کیو لیگ ہے, نیشنل پارٹی ہے, ہماری باپ پارٹی ہے, رہ بھی ہو تو سارے اتحادی یہ سب بیٹھے. تو یہ اگلے 3 دن میں, اور ابھی ہمارے پاس یا اس کے بعد کوئی ہمارے پاس آج ہماری ایک آخری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی آج کے اجلاس سے پہلے ہماری ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں اجلاس کے تمام ایجنڈاز اور ڈیٹیلز طے کی جاتی ہیں. اس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے, بڑے اچھے ماحول میں وہ میٹنگ ہوئی آج. اور اس کے بعد ابھی اسپیکر صاحب نے ایک ہماری پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں اگین تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے, اور اس میں بڑے سینئر لوگ اسد کیسر اور بیرسٹر گوڈ جیسے لوگ سارے ہیں. اس کی میٹنگ انہوں نے کال کر لی ہے اور اس کی قیادت جو ہے وہ کر رہے ہیں خوشی شاہ صاحب کہ تاکہ یہ سارے معاملات وہاں پہ رکھے جائیں اور اس کے بعد آگے راستے بنائے جائیں اور بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عمل شروع ہو چکا ہے, مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے. مذاکرات کہیں یا آگے وے فارورڈ کہیں, اکٹھے بیٹھیں, کچھ مسائل ایک کشیدگی کم ہو. پارلیمانی کمیٹی ہے, پاورفل کمیٹی ہے, اور وہ یہ مطلب پہلے وہ تھی آپ کہہ سکتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن. تو کانفلکٹ ریزولوشن کے ساتھ آگے وے فارورڈ کیسے چلنا ہے, کیسے معاملات ٹھیک کرنے, اس طرح تو نہیں چلا جا سکتا نا جس طرح آپ نے سیاست میں ٹینشن اور نفرت اور ایک دوسرے کو برداشت نہ. ٹھیک ہے, تو اگر گورنمنٹ تیار ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک کھلا دل دکھا رہی ہے اور گورنمنٹ اس چیز کو, اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے ہمیں بتایا, بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین, ڈاکٹر طارق فضل چودھری موجود تھے, چیف وپ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حکومت نہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر ان سارے کشیدہ معاملات کو سالو کرنے کی, سارٹ آؤٹ کرنے کی اور وے فارورڈ نکالنے کی کوشش کرے گی, بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حکم کے مطابق جن لوگوں کو غلط الزامات کے تحت پکڑا گیا ہے 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے, ان کو بھی حکومت اگلے 2 دن میں چھوڑنے جا رہی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور حکومت نے یقیناً ایک ایسا ایک قدم آگے اٹھایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک قدم آگے اٹھائے اور بیٹھ کر ٹیبل پر یہ سارے معاملات کشیدگی والے جو ہیں یہ حل ہوں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ, اور ان سے ہم بات کریں گے آج جو سامنے آنے والی ڈیولپمنٹ تھی فیض حمید صاحب سابق ڈی جی ISI کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کی اب اگلی حکمت عملی کیا ہے, اس پر گفتگو ہوگی. السلام علیکم حامد رضا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ حامد رضا صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ جو واقعات 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک بڑا واضح اشارہ نظر آ رہا ہے, فیض حمید صاحب کا جو سارا کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے, آپ لوگوں کے لیے یہ کتنا پریشان کن مومنٹ ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب والا جو معاملہ ہے, ہم تو ڈے فرسٹ سے اس معاملے کے اوپر کلیئر ہے کہ یہ افواج پاکستان کا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا ایک سسٹم ہے, تو اس کے اندر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, دیٹس فائن, وی ہیو نو ایشوز ود اٹ. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے یا ہمارا تعلق ہے, تو ہمارے لیے تو کوئی پریشان کن لمحہ اس لیے بھی نہیں ہے. جی دیکھیں, ہر چیز لاجک کے ساتھ ہوتی ہے, وداؤٹ لاجک آپ کسی بھی چیز کو امپوز نہیں کر سکتے. لاجک یہ ہے کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب تو حراست میں تھے, عمران خان صاحب کو تو بڑے ایک رuthless طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا, وہ تو اندر تھے. اور جہاں تک یہ پلاننگ کی ہے, ان چیزوں کی بات کی جاتی ہے, ہم تو ڈے فرسٹ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور آج بھی, آج سے 3 روز قبل جب عمران خان صاحب نے دوبارہ مذاکرات کی بات کی ہے, تو جو 2 پوائنٹس وہاں پہ رکھے گئے ہیں, اس میں ایک پہلا پوائنٹ جو ہے وہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری ہے. تو اگر ہم گلٹی ہوں یا ہمارے اندر کو خوف ہو, تو ہم کیوں ڈے فرسٹ سے جوڈیشل انکوائری کی بات کریں؟ دراصل یہ خوف تو حکومتی صفوں کے اندر ہے کہ جب وہ 9 مئی کی کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں کروانا چاہتے. جوڈیشل انکوائری ہوگی تو تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. جی سو ایز فار ایز جنرل فیض حمید صاحب از کنسرن, وہ ان کا ٹوٹل انٹرنل ایشو ہے. جی وی ہیو نو ایشوز ود اٹ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کو لنک اپ ہو جائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. جی
صحیح ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور سچویشن بھی آئی اور وہ آئی 24 سے 26 نومبر کی رات اور درمیانے جو 2 دن تھے اس میں. اب اس حوالے سے آج فلور آف دا ہاؤس خواجہ حاصف صاحب نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے, بلکہ مطالبہ کیا ہے اور چیلنج بھی کیا ہے کہ جو 12 پی ٹی آئی کے ورکرز ہلاک ہوئے ہیں, پی ٹی آئی ان کے شناختی کارڈ پیش کرے. اچھا ایک تو اب میں کیا کہوں, یہ موصوف جو ہیں یہ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے شرم حیا کے بھاشن دیتے تھے پوری قوم کو, اور آج بھی جب دل کرتا ہے یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہی موصوف ہیں جو کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ افواج پاکستان 48, 65, 71 کی جنگیں ہار گئی, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور آج بدقسمتی ہے کہ ان جیسے اشخاص ہی افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن بن کے یا ان کے ڈیفینڈنٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. میں ان کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا. جہاں تک 12 افراد کا تعلق ہے جو ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے شیخ وقاص اکرم صاحب, انہوں نے, اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے اندر ان تمام افراد کے نام, ان کی آئیڈینٹی, وہ جس جس جگہ پر ان کی تدفین ہوئی, ان جگہوں کے حوالہ سے پوری کمپلیٹ ڈیٹیل پرووائڈ کی ہے. لیکن اگر انسان بے حسی, بے شرمی اور بے حیائی کے اس معیار کے اوپر پہنچ جائے کہ وہ گولیاں جو ہزاروں لوگوں نے اور سینکڑوں کیمروں نے چلتی ہوئی دیکھیں وہ انہیں ڈینائی کرنے کے اوپر آ جائے, تو ایسے بات آدمی کو انسان کیا رسپونڈ کر سکتا ہے جی. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن ہز اسپیچ. اور دیکھیں خون بولتا ہے جی, یہ وہی خواجہ آصف ہیں جب یہ پہلے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہوتے تھے تو جتنی وحشت و درندگی کے ساتھ یہ لوگوں کی عزتوں کی اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے, آج ان کا لہجہ آپ خود چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ کامنٹ نہ کیجئے لیکن اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو یا اپنے لوگوں کو یہ احکامات دے دیے ہیں کہ اگلے 2 روز کے اندر جو بھی 24 اور 26 نومبر کی رات کے حوالے سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور جن کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے, جن کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے, ان کو فوری 2 دن میں رہا کیا جائے. ول دس بی اپریشیٹڈ سر؟ نہیں جی, دیکھیں ہم تو 26 تاریخ کی جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے 5000 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور اب جب آپ کے اوپر پریشر آیا ہے تو آپ نے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر مگر ایسا ویسا. جیسا کہ آج فلور آف دا ہاؤس یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم کو پختون کارڈ کھیل رہے ہیں یا ہم صوبائی عصبیت کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو کیا ایک بیرون ملک کا جو ایمبیسیڈر ہے پاکستان کے اندر, جس نے ایک بریفنگ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اسحاق ڈار صاحب کی, وہ بھی کو پختون کارڈ کھیل رہا تھا جس کے کوک کو آپ نے گرفتار کر لیا. باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں, میں ایویڈنس پرووائڈ کر سکتا ہوں. میرا اپنا جو ایک ملازم ہے اس کا تعلق کے پی کے سے ہے اور میری مسز کے ساتھ وہ اسلام آباد سے باہر ٹریول کر رہا تھا, تو اسلام آباد سے نکلتے ہوئے جس طریقے سے اسے گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, اسے لے جانے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں جی. ہم اس کی جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ گولی کیوں چلی, کس کے کہنے پر چلی, اور یہ گولی شہباز شریف کے کہنے پر چلی. اس کا رسپانسیبل شہباز شریف ہے. ہمیں جو کلپریٹ ہے وہ چاہیے, اور اس کے بعد جو بے گناہ ہے معصوم ہے وہ تو رہا ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سٹانس بالکل صحیح ہے کہ لیکن ایک چیز جو یہاں پر سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف حکومت یہ کہہ ہی رہی ہے کہ ہم ان کو رہا کرنے لگے ہیں یا بے شک پریشر میں آ گئی ہے, جس میں بھی آ گئی, رہا کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دے رہا, یہ کہنا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم صرف اس صورت میں بیٹھیں گے, رہا بھی کرنے دیں اور ساتھ جوڈیشل کمیشن کی اپنی مطالبہ بھی کرتے رہیں. دیکھیں اس کے اندر پیک اینڈ چوز تو نہیں ہو سکتا نا. آپ ایسے کریں کہ جو افراد آپ متعلقہ تھانوں سے رپورٹ لیں گے, جو ایکٹیو پی ٹی آئی ورکرز ہیں آپ ان کو گلٹی کر کے اندر رکھ لیں گے, جو ذرا ایکٹیو نہیں ہوں گے ان کو آپ بری کر دیں گے. تو اگر تو وہ پک اینڈ چوز نہیں کرتے اور اکراس دا بورڈ تمام بے گناہوں کو بری کرتے ہیں تو ہم اس اقدام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ عملی قدم تو ہمارے سامنے آنا چاہیے نا کہ وداؤٹ چوز, پک اینڈ چوز اور وداؤٹ دیئر اون چوائس وہ تمام لوگوں کو بری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حامد رضا صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب مذاکرات کی جو ساری بات چیت ہے وہ کیا 13 دسمبر تک ہی فائنل ہے کہ اسی تک ہوگی, اس کے بعد آگے یہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تو اب 3 دن ہی رہ گئے ہیں, اگر یا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے؟ رؤوف حسن صاحب بہرحال ہمارے شو پہ کل کہہ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. اچھا دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں 15 تاریخ تک چونکہ جو ہم نے شہداء کی حوالہ سے دعائیہ تقریب رکھی ہے پشاور کے اندر, اس کو 13 کی بجائے 15 تاریخ کو کر دیا گیا ہے. تو یہ جو مذاکرات کی تاریخ ہے یہ بھی 15 ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے اس کا جو بھی رزلٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ اس کو پوری قوم کو اس سے آگاہ کیا جائے گا. ہم نے تو دیکھیں عمران خان صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے دو بڑے جائز مطالبات ہیں. 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں تو پھر بھئی آپ ہماری ڈیمانڈ کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ اسی طریقے سے 26 کے اوپر جوڈیشل کمیشن پلس جتنے بھی بے گناہ پولیٹیکل ورکرز کو اندر رکھا گیا ہے انہیں آپ رہا کریں. اور دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹسمین شپ ظاہر کی ہے. انہوں نے اپنی رہائی کا مطالبہ اندر نہیں رکھا, انہوں نے باقی کیسز اپنے کیسز اندر نہیں رکھے, انہوں نے اپنے کارکن کی اپنے ورکر کی فکر کی ہے. اور جو 9 مئی ہمارے اوپر فکس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کیا ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بالکل انشاءاللہ خوشائند ہے اور اس کا فروٹفل رزلٹ بھی آئے گا. جہاں تک یہ ہے کہ تاریخ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یا نہیں, ایز اف ناؤ تو ابھی کوئی تاریخ ایکسٹینڈ کرنے کا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی ہم کہہ سکیں کہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. بٹ یس, اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور درست سمت میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر یقیناً چند دن آگے پیچھے کرنے سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے جی. لیکن دیٹ اگین ڈیپینڈز کہ مذاکرات حکومت کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی, اور مذاکرات کے اندر سنجیدگی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اور حامد رضا صاحب فائنلی یہ بھی بتائیے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کیوں نہیں آپ لوگ بنا سکے؟ اچکزئی صاحب بھی آئے درمیان میں, آپ بھی موجود ہیں, علامہ راجہ ناصر صاحب بھی ہیں, کچھ لوگ تو ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا اچکزئی صاحب ہو گئے, ان کو کیوں نہیں اس لیول پہ انگیجمنٹ کر سکی پی ٹی آئی ابھی تک؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی, جو ہے ایس آئی سی اور ایم ڈبلیو ایم یہ تو پرانے اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تھرو تھک اینڈ تھن, اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی تاریخ میں بھی ایسی اگزامپل نہیں ملتی. حکومتی اتحاد کے اندر تو ہمیشہ اتحادیوں نے اپنے جب بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں تو وہ حکومتوں کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن اپوزیشن کے اندر جب وحشت و بربریت کا کھیل آپ کی حکومت کھیل رہی ہو تو اتحادی جماعتیں اس طریقے سے اپنے اتحاد کے ساتھ کھڑی نہیں رہتی. لیکن الحمدللہ ایس آئی سی ہوگی, ایم ڈبلیو ایم ہوگی, ہم کھڑے رہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک ہمارا جوائنٹ محاذ بنا, وہ ابھی بھی قائم ہے. اس کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, وہ اس کے سربراہ ہیں. اس کے اندر اختر جان مینگل صاحب ہیں. اختر جان مینگل صاحب کا ایک ایشو تھا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کی طبیعت کافی ناساز ہے, زیادہ ناساز ہے, جس کی وجہ سے وہ پچھلے کچھ عرصہ سے پاکستان سے باہر ہیں. اور جب سینٹ کے انتخابات تھے تو جب ان کے سینیٹر وغیرہ اٹھائے گئے وہ واپس آئے. محمود خان اچکزئی صاحب ہر معاملے کے اوپر آن بورڈ رہے. گزشتہ 1 ماہ سے ان کی جماعتی مصروفیات تھیں بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر ان کے کنونشنز تھے, پروگرامز تھے, وہ وہاں پر مصروف رہے. تو وہ ابھی انشاءاللہ اب چونکہ ضمانتیں کروا کے ہم تو خود 15-20 دنوں کے بعد سب لوگ ابھی اسلام آباد انٹر ہو رہے ہیں, تو آپ کو ان another day or two انشاءاللہ وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس دوبارہ نظر آئیں گی. صحیح ہے. اور آپ کی ملاقات ہو گئی خان صاحب سے؟ کوئکلی یہ بھی بتا دیں. نہیں جی, خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلوایا تھا, لیکن ایک تو میری ضمانتیں نہیں تھیں. وہ ضمانتیں جب مل گئیں تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی وہ جن 3 لوگوں نے ملنا تھا خان صاحب سے, پولیٹیکل لوگوں نے, انہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر نہیں ملنے دیا گیا جی. سو وی ویٹنگ کہ شاید اس جمعرات کو ہو جائے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. دوبارہ وہ ایکٹیویٹیز اب آہستہ آہستہ زور پکڑیں گی, شروع ہو جائیں گی, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے کرنی تھی پی ٹی آئی نے اور ان کے اتحاد نے. ایک تجزیہ لیں گے آج کا دن کیسا رہا, اور آج کے دن کی جو اہم ڈیولپمنٹ تھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے حوالے سے, ان کے اوپر جو پریس ریلیز آج شائع ہوئی اس کے حوالے سے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو آج آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے, اس حوالے سے اور اس کے قانونی پہلوؤں اور سیاسی پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن کے اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب. السلام علیکم منیب صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ منیب صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے, what do you make of it؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ پریس ریلیز اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کا پورا کانٹیکسٹ سامنے رکھیں تو یہ بڑی ایک ڈیمننگ قسم کی انڈائٹمنٹ ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے حوالے سے. اور جو اس پریس ریلیز کے اندر جو چارج شیٹ کے مدرجات سامنے آئے ہیں اس میں نہ صرف یہ لکھا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے ڈیورنگ ان کی جو سروس تھی اس کے اندر پرٹیکولرلی ایٹ دا لاسٹ لیگ انہوں نے کیا کیا کیا, اور جو وائلنٹ پروٹیسٹس ہوئے جن میں 25 مئی 2022 کا پروٹیسٹ شامل ہے, جس میں نومبر 2022 کی وہ انٹریگ ہے, اور وہ پروٹیسٹ تھے جو جنرل عاصم منیر صاحب کی سیبوٹاج کرنے کے لیے کیے گئے, وہ بھی شامل ہیں, جس میں سانحہ 9 مئی 2023 کے واقعات بھی شامل ہیں. اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر
اس کے آخر میں آپ یہ 2-3 لائنز جو ہیں یہ اگر آپ ان کو غور کریں، اور میں آپ کے ویورز کے لیے ان کو پڑھ بھی دیتا ہوں کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدنمنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلقہ علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، اور ان متعدد پرتشدد واقعات میں مضموم سیاسی عناصر کی احما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے. اب یہ جو سیاسی عناصر ہیں، لیٹس میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ، یہ عمران خان صاحب کی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی ہے. اب جو چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، اب اس کا ایک ٹرائل ہے نیچرلی چارج شیٹ کے بعد جو ہوتا ہے، فالوڈ بائی اے کنوکشن آرڈر وچ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ کافی ڈیمننگ ہوگا، اور اس کے اندر اگر یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں اس آرڈر کے اندر کہ جی فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ کیا ان کنائیونس ود the former پرائم منسٹر عمران خان صاحب، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی کافی چیزیں پرابلمٹک ہو جائیں گی، بیکاز یہ بھی ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے جو کہ اس وقت ہو رہی ہے انڈر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل پروسیڈنگز. ایسا ہی ہے. اچھا، اب اسی اسنا میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ 13 دسمبر کی مذاکرات کی ڈیڈ لائن ایک طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ایک مطالبہ ہے کہ ہم سے بات کر لیں، ہم انسانوں سے، فرشتوں سے، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم سیگمنٹ میں تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ، انہوں نے آگے سے یہ کہا جب ان سے میں نے یہ بات کی اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ رؤوف حسن صاحب نے گزشتہ روز ہمارے پروگرام پہ یہ کہا تھا کہ ہماری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے آلریڈی. تو اس پر طارق فضل چودھری صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے کہا ہم بالکل بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. تو اب یہ جو بیٹھنا بٹھانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا یہ کوئی درمیان میں چیز تبدیل کرے گا یا یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کی کنوکشن کے بعد معاملہ سارا عمران خان صاحب کی طرف آئے گا اور ان کو بھی اس میں سزا ہوتے پھر آپ کو نظر آئے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو کل میں دیکھ رہا تھا رؤوف حسن صاحب نے آپ کے پروگرام میں بتایا کہ ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ بڑی پریلیمنری سٹیج پہ ہے، وہ بھی بتانا نہیں چاہتے کس لیول پہ ہے. ایک تو میں اس میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ خبر دے دوں کہ وہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. وہ شاید چند بڑی پریفرل چیزوں کو انگیجمنٹ سے ایکویٹ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی زیرو انٹریکشن ہے. اگر کوئی انٹریکشن تھا تو وہ محسن نقوی صاحب کا تھا ان ہز کیپیسٹی ایز فیڈرل انٹیریئر منسٹر، اور کوئی سبسٹینشیل پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہیں ہو رہا. ٹیکٹیکل باتوں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ جو 24 نومبر کا احتجاج اور اس سارے سلسلے کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملتے رہے، سب کچھ ہوا. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی اس حوالے سے کلیئرلی پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خبر 200% غلط ہے کہ کوئی آفر دی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ ہم انہیں رہا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کہنے سے کون رہا ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو حکومت کے کہنے سے کون رہا ہوتا ہے. اچھا، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ایز اے گڈ ول جسچر جو ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج یہ بھی اپنی ٹیم کو کہا لوگ بھی 26 نومبر کے احتجاج میں ایسے پکڑے گئے کہ جو وہاں سے گزر رہے تھے یا جن کے خلاف کوئی اس قسم کا الزام نہیں ہے یا کوئی شواہد نہیں ہے، تو ان کو فوراً اگلے 2 دن کے اندر رہا کریں. اور یہ آرڈرز انہوں نے دے دیے ہیں اپنی ٹیم کو کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو ایک طرف تو پھر گورنمنٹ گڈ ول جسچرز بھی دے رہی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اس خوش فہمی میں ہے آپ کے ورڈز کے مطابق کہ بات چیت چل رہی ہے. تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے ادھر؟ دیکھیے، اگر بات چیت چل رہی ہوتی تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو باڈی لینگویج ہے ایز اے جماعت وہ کچھ اور نظر آتی، اور حکومت آپ کو تھوڑی سی گھبرائی ہوئی نظر آتی یا تھوڑی سی سہمی نظر آتی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے فرینکلی. اور اگر اس وقت آپ ساری صورتحال کو دیکھیں تو حکومت کے لیے تو یہ چیز بینیفٹ کرتی ہے نا کہ جتنا عرصہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے خراب رہتا ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹی اس وقت دیکھیں تو جہاں فیض حمید صاحب کا یہ معاملہ چل رہا ہے، جہاں واضح اشارے مل رہے ہیں کہ اس کا تعلق عمران خان صاحب سے ہے، وہاں آپ کوئی میجر بریک تھرو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ چیزیں درست ہو جائیں گی؟ اچھا، ایک اور چیز ہے اس کیس کے حوالے سے بھی بڑے پہلو ہے. فیض حمید صاحب کی تو جو بھی ٹرائل چل رہا ہے اور ظاہر ہے ان کا جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ ایک حد تک ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، وہ میٹر ہے، سب جوڈیس میٹر ہے. تو اس کے علاوہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، ساری اتحادی حکومت جو ہے وہ یہ بھی گلہ کر رہی ہے کہ یہ کیسز میں بڑا ڈیلے ہو گیا اور اگر یہ ٹائملی ہو جاتے تو معاملہ جو ہے وہ شاید 26-24 نومبر تک نہ پہنچتا اور پی ٹی آئی کو دوبارہ یہ موقع نہ ملتا کہ وہ اسلام آباد پہ الغار کریں ایز پر دیئر ورڈز.
اور پی ٹی آئی کو یہ گلا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان سارے کیسز کے حوالے سے. تو یہ دونوں ہی اس کیس کو لے کر اپنی اپنی پوزیشن پہ گلا شکوہ ہی کر رہے ہیں. تو ہو از بینیفٹنگ؟ جی بینیفٹ تو نیچرلی گورنمنٹ کر رہی ہے, اور تحریک انصاف کے کلیمز میں یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% غلط ہے. دیکھیے ایک بات تو فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جو کہ بنا دیے جاتے ہیں, تعداد ہی پتہ نہیں لگتی کتنی ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں, اور کئی لوگ شاید اس کے اندر بے گناہ بھی ہوتے ہیں یقینی طور پر, اور پھر وہ بھی بیچارے رگڑے میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل پیٹرن دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ رہا ہے, آج نہیں ہے, نہ پہلے ٹھیک تھا اور نہ آج ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور فائنلی یہ بتا دیجئے منیب صاحب کہ جوڈیشل کمیشن آپ اس معاملے پہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف 9 مئی پر نہیں, اب 26 نومبر پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں. جی سماعت کے لیے بالکل انہوں نے منظور کی ہے. رجسٹرار کے جو اعتراضات تھے ان کو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے دور کیا ہے, اور حامد خان صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو مطمئن کروں گا. تو بالکل اب عدالت کو انہوں نے مطمئن کرنا ہے, یہ آئینی بینچ ہے, کہ اس کے اوپر کیا پروسیڈنگ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. وہ درخواست سپریم کورٹ میں ہے. مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا فرینکلی کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے, اور آئی تھنک اچھی بات ہوگی اگر بن جائے. لیکن عمران خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ کہ 3 سینئر ججز آف سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے, مجھے لگتا ہے دیٹس اے لٹل ٹو مچ. اب وہ اٹ از دی ڈسکریشن آف دی کورٹ کہ وہ کیسے جوڈیشل کمیشن کو اپروو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سانحہ یہ جو 24 نومبر کا احتجاج تھا, اس پہ ہمارے سامنے بڑی کنفلکٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک طرف آتا ہے جی 278 لوگوں کو مار دیا, 300 لوگوں کو مار دیا. دوسری طرف آتا ہے جی کہ نہیں 12 لوگ ہیں. آج خواجہ آصف صاحب آن فلور آف دا ہاؤس فرما رہے ہیں کہ جی ان 12 لوگوں کے آئی ڈی کارڈز بھی اگر یہ ہمیں دے دیں تو ہم مانیں. اب دونوں سائڈز اتنی ان میں اتنا وائڈ ہے دونوں ویوز کے اندر کہ ایگزیکٹلی آپ کو نہیں فگر آؤٹ آپ کرتے کہ جی کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریاست بھی رسپانسبل ہے, گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے. کوئی ایک بھی کسی کی جان کیوں جائے, سوال تو اس پہ بھی اٹھتا ہے نا. So government has to come clean on this, اور پی ٹی آئی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے they also have to provide evidence. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے منیب فاروق صاحب, سینئر تجزیہ کار موجود تھے 365 نیوز پر, ہیڈ آن کے اینکر پرسن, اور ان کا یہ کہنا کہ جوڈیشل کمیشن ضرور ہونا چاہیے, بنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی واضح کرتی خبر دی ہمیں کہ کسی طور پر بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر ہو بھی رہے ہیں تو بڑی سطحی سی ایک سچویشن ہے جس پر بات چیت چل رہی ہے, لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا لینا ٹھیک نہیں لگتا اس حوالے سے, اس مومنٹ پر, اس پوائنٹ پر. اسی کے ساتھ ناظرین آج میں لوں گی آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.